बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हदीस और उसूल हदीस का आज सबक नंबर 46 है। आज के सबक का उन्वान है हदीस मुसहफ़ की बहस। आज के सबक में हम हदीस मुसहफ़ के बारे में तफसील ज़िक्र करेंगे। पिछले सबक में यानी सबक नंबर 45 में हमने हदीस मुस्तरब के बारे में तफसील ज़िक्र की थी, जिसमें हमने मुस्तरब का लुग़वी माना, इस्तिलाही तारीफ़ और इस्तिराब की शराइत और मुस्तरब हदीस की अक़साम के बारे में तफसील ज़िक्र की थी। और ये भी ज़िक्र किया था कि इस्तिराब किस से होता है, क्या एक रावी से इस्तिराब होता है या कई रावियों से मिलकर भी इस्तिराब की सूरत बनती है। और इसके बाद फिर मुस्तरब के ज़ईफ़ होने की वजूहात भी बयान की थी और मुस्तरब हदीस के बारे में किताबों का तज़किरा भी किया था। आज के सबक में हम हदीस मुसहफ़ के बारे में तफसील ज़िक्र करेंगे और चूँकि ये हदीस ज़ईफ़ के बारे में तफसील बयान की जा रही है, मरदूद हदीस यानी ज़ईफ़ हदीस की कई अक़साम थी और तफसील के साथ पिछले असबाक़ में आपने मुलाहज़ा की और हमने बयान किया था कि जो ज़ईफ़ हदीस है वो दो वजूहात से ज़ईफ़ बनती है, या तो सनद में रावी के गिरने की वजह से ज़ईफ़ बनती है और या रावी मौजूद होता है लेकिन उस पर जरा होती है। रावी गिरा हुआ हो तो उसकी फिर 6 अक़साम बनती है: मुअल्लक़, मुरसल, मुअज़ल, मुनक़ते, मुदल्लस और मुरसल ख़फ़ी। और अगर रावी मौजूद है लेकिन रावी पर जरा है तो फिर उसकी 10 किस्में बनती थी और उसमें 5 किस्मों का ताल्लुक़ अदालत से है कि अदालत उससे मजरूह हो, जैसे किज़्ब की सिफत है या तोहमत किज़्ब है या फ़िस्क़ की हालत है। इनमें से बाज़ की तक़सीम गुज़र चुकी, बाज़ की बहसें मुकम्मल हो चुकी है और बाज़ के बारे में तफसील आगे आ जाएगी। और कुछ ऐसे तौन और जुरूह है, कुछ ऐसे रावी पर जरह होती है जिसका ताल्लुक़ ज़बत से है और उसमें फ़ोश गलत है, सूए हिफ्ज़, गफलत है, कसरत अवहाम और सिक़ात की मुखालिफत है। फिर ये जो सिक़ात की मुखालिफ है यानी सिक़ा रावियों की मुखालिफत है, तो इसकी फिर कई किस्में हैं जिनमें से कुछ की तफसील पहले गुज़र चुकी है, जैसे हदीस मुदरज है, हदीस मक़लूब है, मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद है, मुस्तरब है और मुसहफ़ है। तो पिछले सबक में हमने मुस्तरब के बारे में बताया था कि जिसमें किसी हदीस के सनद और मतन में ऐसा इस्तिराब का वाक़ होना जो हदीस के ज़ौफ़ का सबब बनता है। आज के सबक में हम हदीस मुसहफ़ के बारे में बताएंगे। हम मुसहफ़ इसको कहते हैं कि सनद या मतन में एक लफ्ज़ की तब्दीली है और बाकी जो हदीस है वो अपनी जगह पर है लेकिन उसमें एक लफ्ज़ की तब्दीली है। तो लिहाजा आज के सबक में हदीस मुसहफ़ के बारे में तफसील ज़िक्र करेंगे। मुसहफ़ में मुसहफ़ का लुग़वी माना, हदीस मुसहफ़ की इस्तिलाही तारीफ़ और इस फ़न की अहमियत, हदीस मुसहफ़ की अक़साम और अक़साम में तसीफ़ इस्नाद, तसीफ़ मतन, तसीफ़ बसर और तसीफ़ समा, इसके बारे में हम तफसील ज़िक्र करेंगे। चुनांचे सबसे पहले मुसहफ़ की लुग़वी तारीफ़ और मुसहफ़ का लुग़वी माना। आप हज़रात को पता है सहफ़ युसहिफ़ तसहीफ़न से ये इसमें मफ़ूल का सीगा है और मुसहफ़ कहते हैं सहीफ़े में यानी लिखाई में गलती का वाक़ होना, और इसी वजह से इसको सहाफ़ी भी उनको कहते हैं कि जो सहीफ़े में के क़िरात में गलती करता है और बाज़ अल्फाज को तब्दील कर देता है। और इस्तिलाही तारीफ़ है तग़यीरुल कलिमति फ़िल हदीसी इला गैरि मा रवाहु सिक़ात लफ़्ज़न औ मानन। हदीस में एक कलमे में तब्दीली करना उस अल्फाज के बनिस्बत जो सिक़ा रावी रिवायत करते हैं, लफ़्ज़न तसीफ़ हो या मानन तसीफ़ हो, यानी जो सिक़ा रावी रिवायत करते हैं जिस तरह वो रिवायत करते हैं ये उस तरह तरीके से रिवायत न करे और उसमें एक लफ्ज़ी तब्दीली करे या मानवी तब्दीली करे। हदीस मुसहफ़ का जो फ़न है, तसीफ़ का जो फ़न है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और अहमियत के साथ साथ ये एक दक़ीक़ फ़न भी है, क्योंकि इसमें जो रुवात होते हैं उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा जाता है और उनकी गिरफ्त की जाती है। और इस फ़न की इसलिए अहमियत है क्योंकि
چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس فن کو جو بہت زیادہ ماہر ہے محدثین حفاظ ہیں جیسے امام داری قطنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس فن کو سر انجام دیا ہے اور انہوں نے روات کی ان اغلاط کو پکڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سند حدیث کی کتاب کو ہم اگر دیکھ لیں تو اس میں بہت زیادہ راویوں کا ذکر ہوتا ہے اور بہت زیادہ احادیث ہوتی ہے، تو کبھی کبھی انسان کا جو دماغ ہے اور اس کا ذہن کام نہیں کرتا، یا اس کے منہ سے ایک نام کے بجائے دوسرا نام نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کی سند پر اور اس کے درجے پر فرق پڑتا ہے۔ تو راویوں سے اس قسم کی اخطاء ہوئی ہے اور اس فن کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ان اخطاء کو پھر جمع کیا ہے۔ حدیث مصحف کی کئی قسمیں ہیں، علماء کرام نے اس کی 3 تقسیمات بیان کی ہے، اور ہر ایک جو تقسیم ہے اس کی ایک الگ الگ حیثیت ہے۔ ایک تقسیم اس کی باعتبار موقع ہے، یعنی کون سی جگہ پر تصحیف واقع ہوئی ہے، تو باعتبار موقع کے یعنی جگہ کے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تصحیف فی الاسناد ہے اور ایک تصحیف فی المتن ہے۔ تصحیف فی الاسناد کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے عن العوام ابن مراجم، ابن معین نے اس میں تصحیف کی ہے اور انہوں نے اس کو عوام بن مزاحم قرار دیا ہے۔ تو اب عوام بن مراجم الگ راوی ہے اور عوام بن مزاحم الگ راوی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے راوی بدل جاتا ہے۔ تو اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے یعنی احادیث کے جو اسانید ہے اس میں ایسے روات ہوتے ہیں کہ جن کے نام بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، جیسے عوام بن مراجم اور عوام بن مزاحم۔ متن میں تصحیف کی مثال اور متن میں تصحیف کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو متن میں کوئی لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ بدلنا جس کی وجہ سے معنی پر فرق پڑے تو اس کو تصحیف فی المتن کہتے ہیں، اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حجرہ بنایا، احتجر فی المسجد، تو ابن لہیہ نے اس میں تصحیف کی ہے اور انہوں نے احتجر کو احتجم بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پچنا لگایا یا خون نکالا، تو اب مکمل طور پر معنی بدل جاتا ہے، احتجر کو احتجم بنا دیا۔ تصحیف کی ایک اور تقسیم باعتبار منشا ہے، یعنی سے پیدا ہوا ہے۔ تصحیف کہاں سے پیدا ہوا اس اعتبار سے بھی محدثین اس کی ایک تقسیم کرتے ہیں، جیسے مثلا تصحیف بصر ہے۔ تصحیف بصر اس کو کہتے ہیں جو یعنی قاری کی نگاہ میں جو لکھائی ہے وہ مشتبہ ہو جائے، یا تو وہ لکھا صحیح نہیں ہے اس وجہ سے اس کو اچھے طریقے سے اس نے پڑھا نہیں ہے، اور یا اس نے اس پہ نقطے نہیں لگائے جس کی وجہ سے اس نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال، تو ابو بکر الصولی نے اس میں تصحیف کی ہے اور اس نے اس حدیث کو اس طریقے سے پڑھا ہے من صام رمضان واتبعہ شیئا من شوال، تو اس نے ستن کو شیئن بنا دی۔ تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان کی جو نظر ہے اس کی وجہ سے خطا واقع ہو جاتی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کی لکھائی صاف نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو دشواری پیش آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس نے غلط پڑھ لیا۔ تو اب یہ شوال کے روزے سے متعلق حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 شوال کے 6 روزے رکھے تو کانا کا صیام الدہر، یہ اس طرح ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ تو اب اس میں بعض روات کی طرف سے تصحیف ہوئی ہے، صحیح ستن ہے لیکن اس نے اس کو شیئن لگا دیا، تو اب ستن اور شیئن کی وجہ سے معنی میں فرق پڑا ہے۔ ستن کا معنی 6 روزے رکھنا اور شیئن کا معنی کچھ بھی اس نے روزے رکھے ہو تو اس کو یہ ثواب ملے گا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ یہاں 6 روزے مراد ہے۔ تصحیف کی ایک قسم تصحیف السمع ہے، یعنی اس کی تصحیف کے پیدا ہونے کی جو وجہ ہے وہ سننے میں کمزوری ہے، یا وہ دور ہے جس کی وجہ سے اس کو صحیح سنائی نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بعض کلمات اس سے تبدیل ہو جائے،
جیسے مثلا یہ ایک مثال دی ہے، ایک حدیث ہے جو عاصم الاحول سے منقول ہے، لیکن بعض نے صحیح طریقے سے نہیں سنا اور انہوں نے عاصم الاحول کی جگہ واصل الاحدب سمجھ لیا۔ تو کبھی کبھی سننے میں بھی تصحیف ہو جاتا ہے، اور اس کی وجوہات دو انہوں نے ذکر کی ہے کہ یا تو اس کے سننے میں کمزوری ہے، ایک بندہ ہے وہ بھاری سنتا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، تو اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ بہرحال حدیث مصحف سے متعلق ہماری بحث چل رہی تھی، اور حدیث مصحف کی جو اقسام ہیں وہ چل رہی تھی۔ تو تصحیف کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے بعض اقسام یہ ہے تصحیف لفظی، تصحیف معنوی، اور مصحف اور محرف میں فرق ہے کہ نہیں ہے، اور اسی طرح تصحیف راوی کے لیے جرح ہے کہ نہیں، اور یہ جرح کا سبب بنتا ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ تصحیف واقع ہونے کی وجوہات کیا ہے، اور تصحیف کے بارے میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تصحیف کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم تصحیف لفظی ہے اور ایک تصحیف معنوی ہے۔ تصحیف لفظی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ میں تبدیلی واقع ہو جائے، اور گزشتہ جو مثالیں ہم نے دی ہے وہ الفاظ کی مثالیں تھی۔ تصحیف معنوی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ راوی جو ہے وہ الفاظ کو اپنی جگہ پر برقرار رکھے، یعنی اس کو جس طریقے سے اس لفظ کو بیان کرنا چاہیے وہ لفظ کو اس نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن اس لفظ کا جو معنی وہ مراد لے رہا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے ابو موسیٰ العنزی کا قول ہے، نحن قوم لنا شرف نحن من عنزۃ صلی الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ابو موسیٰ العنزی عنزہ قبیلہ کے تھے یا عنزہ جگہ کے رہنے والے تھے، تو یہ اپنی مناقب میں سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ہم عنزہ کے رہنے والے ہیں اور ہماری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اب اس نے عنزہ جو حدیث شریف میں آیا ہے عنزہ کو ذکر کر دیا، لیکن عنزہ کا معنی اس نے غلط کیا ہے۔ در حقیقت یہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنزہ کی طرف نماز پڑھی، حالانکہ یہاں عنزہ سے مراد سترہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کی طرف نماز پڑھی، لیکن وہ عنزہ سے اپنا قبیلہ سمجھا اور اس نے پھر یہ اپنے شرف میں شمار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف نماز پڑھی ہے۔ تو یہ تصحیف معنوی ہے، یعنی آپ الفاظ تو ذکر کریں لیکن اس لفظ کا جو درست معنی ہے اس کی جگہ آپ ایک غلط معنی اس کو پہنا دیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول حدیث میں نزہۃ النظر، اور اس میں اصول حدیث کے مباحث انہوں نے جمع کیے ہیں۔ انہوں نے اس جگہ پہ دو قسمیں بنائی ہے، مصحف بھی اور محرف، اور دونوں میں فرق بیان کیا ہے۔ مصحف الگ فن ہے اور محرف الگ فن ہے، یعنی اس سے اگر مصدر بنائے تصحیف الگ عمل ہے اور تحریف الگ عمل ہے، لیکن جو جمہور اہل علم ہے وہ اس میں فرق نہیں کرتے، مصحف اور محرف دونوں ان کے نزدیک برابر ہے، لہذا گزشتہ جو اقسام گزری ہے اس کو آپ تحریف بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ تصحیف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مصحف اور محرف میں فرق کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصحف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حروف کے نقطوں میں تبدیلی ہو اور جو خط کی لکھائی ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، جیسے پیچھے آپ نے مثال دیکھی مزاحم اور مراجم، تو اب اس میں ہم دیکھیں تو صرف نقطوں کی تبدیلی ہے۔ اور محرف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حروف کی شکل بھی بگڑ جائے، یعنی صرف نقطوں کا فرق نہ ہو بلکہ حروف کی جو شکل ہے وہ بھی بگڑ جائے، جیسے پیچھے ہم نے مثال دی تھی احتجرہ کو اس نے احتجمہ بنا دیا، تو یہ تحریف کی مثال ہے۔ جو آدمی تصحیف کرتا ہے، کیا تصحیف کی وجہ سے اس راوی پر یہ جرح شمار ہوگی کہ نہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر تصحیف جو ہے یہ شاذ و نادر کسی راوی سے واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ضبط میں یہ عیب نہیں بنتا، کیونکہ اس قدر غلطیوں سے کوئی شخص شاذ و نادر ہی محفوظ ہوگا،
عام طور پر اتنی اغلاط انسان سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی تصحیف کسی راوی سے بہت زیادہ ہو تو یہ پھر اس کے ضبط کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ راوی ضعیف ہوگا اور اس کی حدیث ضعیف شمار ہوگی۔ یہاں وجہ ذکر کی ہے کہ یہ تصحیف عموماً راویوں سے کیوں واقع ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کو، ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ تبدیل کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہاں یہ ذکر کی ہے کہ جو روات کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں تو ان سے اس قسم کی اغلاط ہوتی ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ جو لوگ کتاب کے ساتھ ساتھ استاد سے بھی پڑھتے ہیں تو اس سے اس قسم کی اغلاط نہیں ہوتی، کیونکہ استاد اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ بھی بتاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو لکھائی سے بھی، کتاب سے بھی وہ مدد حاصل کرتا ہے، ساتھ ساتھ استاد کی جو پڑھائی ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، تو اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے۔ اور جو صرف کتابوں سے پڑھتا ہے تو اس سے اس قسم کی اغلاط بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حدیث کو صحافی سے نہیں لینا چاہیے کہ جس نے کتابوں سے علم حاصل کیا ہو۔ باقی تصحیف کے بارے میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس کے بارے میں چند کتابوں کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ ایک التصحیف دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایک علامہ خطابی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اصلاح خطأ المحدثین، اور اسی طرح ابو احمد العسکری کی بھی کتاب ہے تصحیفات المحدثین۔ آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 46 میں ہم نے حدیث مصحف کی بحث کی، جس میں ہم نے مصحف کا لغوی معنی، مصحف کی اصطلاحی تعریف، اس فن کی اہمیت اور حدیث مصحف کی اقسام ذکر کی۔ اور اقسام میں ہم نے تصحیف الاسناد، تصحیف المتن، تصحیف بصر، تصحیف سمع، تصحیف لفظی، تصحیف معنوی کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے مصحف اور محرف میں فرق بیان کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ تصحیف کا جو عمل ہے یہ راوی کے لیے جرح کا سبب ہے کہ نہیں، اور تصحیف میں جو تصحیف واقع ہونے کی وجوہات ذکر کی، اور تصحیف کے بارے میں کتابیں بھی ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم حدیث شاذ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔